अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ मैं हूं ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं मुल्क में होने वाली डेवलपमेंट की बात करते हैं और इसके साथ हम बात करते हैं अहम स्टोरीज़ की। 3 स्टोरीज़ पर हम बात करते हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे -1 के हवाले से, हम बात करेंगे कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब इसमें कामयाब हुई है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। और तीसरा जो है कि कोरोना वायरस की वजह से जिस तरीके से निज़ाम तालीम मुतासिर हुआ है, इस पर हम डिटेल से तफसील से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं -1 के हवाले से कि -1 असल में है क्या, तो इसमें किस हद तक सदाकत है और पूरे मुल्क में जिस तरीके से -1 की बाज़ गश्त सुनाई दे रही है तो इसमें कितनी हकीकत है और इसमें अपोजिशन जमातें किस हद तक कामयाब हो सकती हैं। तो -1 के हवाले से सबसे पहले हमें ज्वाइन किया मियाँ हबीब साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ हबीब साहब, आपने टाइम दिया। तो -1 के हवाले से हम बात करते हैं, आप क्या कहेंगे -1 के हवाले से? जी देखें, -1 का जो है ना वो इशारा इमरान खान की तरफ किया जाता है कि जी कि उनको फारग कर दिया जाएगा, बाकी असम्बली उसी तरह बरकरार रहेगी और उनकी जगह किसी दूसरे को जो है वो कायदे ईमान मुंतखब कर लिया जाएगा। अब ये किस तरह मुमकिन है, इसके जो आईनी तरीके हैं वो तो है तरीके अदम एतमाद के, तरीके अदम एतमाद के जरिए जो है वो वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है वो तहरीक लाई जाए और उस पर जो है वो रायशुमारी कराई जाए और सादा अक्सरियत से ज्यादा जो है वो अगर अक्सरियत जो है उनके खिलाफ वोट दे दे तो वो फिर वो कायदे ईमान नहीं रहेंगे। तो एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि वो असम्बली का इत्माद खो दे और स्पीकरों ने कहे कि आप जो है वो इत्माद का बोल ले, उस सूरत में है। लिहाजा एक तो मौजूदा सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि कोई -1 जो है वो हो सके। और एक और तरीकाकार है कि वो खुद इस्तीफा दे दें। वो क्यों इस्तीफा देंगे? एक तो मौजूदा सियासी सूरत हाल में ये मुमकिन ही नहीं है। एक तो मावराए आइन भी कोई इकदाम इस सूरत हाल में नहीं उठाया जा सकता क्योंकि मुल्क के सियासी और इक्तसादी और इंतजामी हालात ऐसे हैं। दूसरा, सरहदों पर टेंशन है। आप देखिए, एक तरफ से जो है इंडिया जो है वो LOC पर रोज बिला इश्ताल फायरिंग कर रहा है। एक जंग का खतरा बहरहाल मुंडला रहा है। खित्ते की सूरत हाल ये है कि चाइना के साथ इंडिया की कशीदगी चल रही है। दूसरी तरफ हम देखें तो अफगानिस्तान से जो है वो फौज वापस जाना चाह रही है, तो वो पाकिस्तान की सख्त जरूरत है, उसमें भी पाकिस्तान का एक रोल है। ऐसी सूरत हाल में तब्दीली मुमकिन नहीं है। तो जो ये लोग सोचते हैं ना वो सिर्फ हवा में बातें करते हैं और सियासी तौर पर जो है वो एक खेल खेलने की कोशिश करते हैं। और कोशिश ये की जा रही है, ये असल में ये नफसियाती गेम होती है। अपोजिशन जो है वो कोशिश ये कर रही है कि हम ये साबित करें कि हमारे पास अक्सरियत ज्यादा है और हम किसी वक्त अदम एतमाद ला सकते हैं और इससे हम ब्लैकमेल करें हुकूमत को। दूसरी तरफ ये होता है, मैं आपसे यहाँ पर सॉरी इंटरप्ट करने का, तो यहाँ पर आप जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि -1 का मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपने कहा कि -1 के कोई ऐसे चांसेस नज़र नहीं आते कि तरीके अदम एतमाद, जिस तरह भी आपने जिक्र किया मुल्क के अंदरूनी हालात के साथ साथ आपने जो खारजा पॉलिसी के हवाले से, जो हमारे इंडिया के हवाले से जो आपने इनका हालात का जिक्र किया, LOC पर जो भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग हो रही है। अब इसके तनाजुर में -1 की तरफ मैं आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि एक वफाकी वजीर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उन्होंने राबता किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। नवाज के जो सदर हैं शहबाज शरीफ से राबता किया है उन्होंने, उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल होना चाहते हैं। इससे किस हद तक अगर ये बात अगर सच साबित हो जाती है, अगर वफाकी वजीर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में, आप मुझे उनका नाम बताएं जिन्होंने राबता किया है। कोई नाम है सामने आया या अपोजिशन ने उनका नाम लिया हो या किसी भी? देखिए, ये पाकिस्तान है, यहाँ तो एक सेकंड से पहले हर चीज आश्कार हो जाती है। अगर इतना पता चल गया कि एक वफाकी वजीर ने जो है वो मुस्लिम लीग नून से राब्ता किया तो फिर उनका नाम भी आ जाना चाहिए। अब तक जो है वो या हुकूमत इतनी बेबस और डूली लंगड़ी है कि उनको ये नहीं पता चल सका अभी तक कि वो कौन से वफाकी वजीर थे जिन्होंने राब्ता किया। हालांकि उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसियां भी होती हैं, उनका अपना नेटवर्क भी होता है और फिर जो इतनी बड़ी सियासी जमात चला रहे हैं वो कोई बेवकूफ लोग नहीं होते कि उनको पता ना चले कौन क्या कर रहा है। असल में ये काउंटर स्ट्रेटेजी है जो
पंजाब में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ मुलाकातें की और वो काफी अरसे से मुस्लिम लीग नून के साथ अटैच हैं। वो एक अलहदा बात है कि ये ना उनका फॉरवर्ड ब्लॉग बना रहे हैं, ना उनको ओपन कर रहे हैं, वो सिर्फ उनको इसी पे रखा हुआ है कि आपके हलकों में आपको फंड दिए जाएंगे। मियां हबीब साहब, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ और जल्द मुलाकात के बारे में उनका जिक्र किया कि जल्द मुलाकात भी मतवक्को है, तो ये उस तरफ इशारे नहीं जा रहे -1 की तरफ? गुड, ये जो है ना, ये एक पॉलिटिकल मूव है जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है और अपोजिशन दोबारा कोशिश कर रही है कि हम कोई ज्वाइंटली कोई एक्टिविटीज करें, लेकिन कोरोना की सूरत हाल में ना आप लोगों से उस तरह से राब्ते कर सकते हैं, ना आप लोगों से उस तरह की मीटिंग्स कर सकते हैं, ना कोई पब्लिक मीटिंग हो सकती है, कोई जलसा जुलूस कोई तहरीक नहीं चल सकती सूरत हाल में। तो सिर्फ उनका अब मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, मियां शहबाज शरीफ, ये सारे जो है ना, ये सारे हैं नैब के डसे हुए लोग। ये चाहते हैं कि हमें किसी तरीके से जो है ना वो नैब की तरफ से कोई हथौड़ा रख दिया जाए तो ये भी खामोश हो जाएंगे। ये हुकूमत पर एक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जी, और ये साबित करना चाह रहे हैं कि जी देखें हम जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। इन्होंने पहले भी इकट्ठे होकर देख लिया, मुश्तरका अपोजिशन जो है वो ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश की, वो हमें कहीं नजर नहीं आया उसके बाद। तो ये भी एक यानी किस्म का इत्तेहाद जो है वो होता हुआ हमें नजर भी नहीं आ रहा, क्योंकि इनके हुकूमत के पास बेशुमार टूल्स होते हैं, वो लोगों को मुतमईन भी कर सकती है। अभी खेल रहे हैं कि शायद इत्तेहादी जो है वो थोड़े से नाराज हैं, हालांकि जो इत्तेहादियों का मुतमईन नजर है ना, मैं जो फोर्स कर रहा हूँ वो अज्यूम कर रहा हूँ, वो ये है कि वो भी चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा फंड्स मिले, हम ज्यादा से ज्यादा इक़्तिदार में अपना हिस्सा वसूल कर सकें और हमें जो है वो लाडलों की तरह रखा जाए। हमें हम चूंकि वो ये समझते हैं कि हमारी वजह से हुकूमत कायम है, तो इस वजह से हुकूमत की हम मजबूरी है, लिहाजा हुकूमत हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो सहूलतें दे, हमारे माली हमें मफादात दे, हमें ओब्लाइज किया जाए, हमारी बातें मानी जाए। तो ये सारी ये जो है सियासत में ये सारा खेल जो है वो मुफादात का है कि हम किस तरह से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। तो अपोजिशन है इस सूरत हाल से फायदा उठाना चाहती है कि हम हुकूमत को ये बावर कराएं कि आपके इत्तेहादी जो है वो हम तोड़ के अपने साथ मिला सकते हैं और आप जो है वो सादा अक्सरियत से हाथ धो सकते हैं। तो उसमें ये अभी तक जो है ना, ये जमीन पर कुछ नहीं हो रहा, अभी तक ये सारे जो खेल है ना ये हवा में चल रहा है और इसके लिए नफसियाती जंग हो रही है अभी हुकूमत की जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से भी। और अगर ये खुल के गेम सामने आती है तो फिर देखिएगा कि वफाक में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे इन जमातों में और पंजाब में भी बनेंगे, क्योंकि हुकूमत के पास ज्यादा अट्रैक्शन है। अपोजिशन के पास क्या अट्रैक्शन हो सकती है कि वो आइंदा इलेक्शन में जाकर टिकट दे देंगे। तो इन जमातों की अब हैसियत क्या रह गई है कि जो इनकी टिकट लेके कहेंगे कि हम जीत सकते हैं। पता नहीं कल को अभी 3 साल के बाद क्या सूरत हाल होती है, उस वक्त हालात किस किस्म के होते हैं, किसकी हवा चलती है, इंतखाबी फजा किस किस्म की होगी। तो ये सारा कबल अज़ वक्त है। अभी जो फौरी तौर पर अगर कोई देने की पोजीशन में है तो वो हुकूमत है। तो अपोजिशन के अरकान जो बेशुमार लोग नाराज हैं, जिनकी सियासत अभी दबी हुई है कि वो वहां उनकी कहने में ना उनकी इंतजामिया से, हुकूमत सिर्फ एक काम कर ले, अरकान असम्बली को, अपोजिशन के अरकान असम्बली को ये लालच दे दे कि आप अपने इलाके में आपको फ्री हैंड दिया जाता है, इंतजामिया और जो पुलिस है वो आपकी बात मानेगी, तो देखने आधे से ज्यादा असम्बली जो है वो हुकूमत के साथ खड़ी होगी, अपोजिशन के लोग जो है वो खड़े होंगे और एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। जी, तो एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। तो मेरा आखिरी सवाल है मियां हबीब साहब के -1 के हवाले से अवामी रद्द-ए-अमल आप किस तनाजुर में देखते हैं? अच्छा, अवाम तो जो है ना वो बिल्कुल लातल्लक हो गए हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। असल में बात यह है कि ना अपोजिशन इस काबिल है कि वो कुछ कर सके और ना हुकूमत इस काबिल है कि वो कुछ डिलीवर कर सके। लिहाजा अवाम जो है ना, मुझे एक बार फिर वो लातल्लक से नजर आते हैं। उनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन -1 होता है, 2 होता है
حلال مائنس ہوتے ہیں جو مرضی ہو جائے, کیونکہ وہ عوام اس وقت مطمئن نہیں. ایک تو پہلے بھی حکومت کچھ زیادہ عوام کے لیے نہیں کر سکی اور ابھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے, تو اس کے بعد کرونا آ گیا اور اس کی فضا میں تو بالکل ہی سارے کاروبار ہی تباہ ہو گئے, لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو گئی ہے, لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا ہے, تو ابھی تو زندگی سسک رہی ہے. تو اس صورتحال میں میرا نہیں خیال کہ کوئی عوام کا جو ہے وہ ان کے جذبات کو کیش کروا سکتا ہے, کیونکہ عوام جو ہے وہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر یہ حکومت جاتی ہے تو آنے والا بھی اس قابل نہیں ہے کوئی کہ وہ ہمیں کچھ دے سکے گا. لہذا ابھی صورتحال گفتگو کی رہے گی, اور کرونا کی صورتحال میں ابھی کوئی سیاسی موومنٹ چلنے کا خدشہ نظر نہیں آتا مجھے. جی بہت شکریہ میاں حبیب صاحب, آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا اور بالکل آپ نے بڑی ایک مفید جو انفارمیشن دی ہے. تو -1 کے بارے میں میرے خیال سے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ -1 اصل میں ہے کیا. جس طرح میاں حبیب صاحب ذکر کر رہے تھے -1 کے حوالے سے, انہوں نے بالکل ایک تناظر میں بیان کیا گیا کہ موجودہ اگر حالات و واقعات کو دیکھا جائے تو ایسا نظر نہیں آتا کہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جا سکے گی یا وہ اس میں کامیاب ہو سکے گی اپوزیشن, ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا. اور جس طرح میں نے سوال کیا عوامی رد عمل کے حوالے سے, جو ان سے سوال کیا گیا تھا, عوامی رد عمل کا ذکر یہی ہے کہ عوام جو ہے کہ بالکل اس حکومت سے بالکل لا تعلق ہو چکی ہے. جس طریقے سے کرونا وائرس کی وبا گزشتہ 4-5 ماہ سے اس وقت اپنے عروج پر ہے, اپنے پیک پر ہے, اس کی وجہ سے بھی عوام کی جو ہے کہ جو بائنگ کی پاور ہے, جو ان کے حالات و واقعات, جو مالی حالات ہیں, معاشی حالات ہیں, وہ قدرے بہت جو ہے نا ویک ہو چکے ہیں. ان کی اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو خرید سکے, یا بائنگ ان کی کیپیسٹی ہے وہ بالکل کم ہو چکی ہے. جس طرح بھی ذکر کیا کہ یہ ایک اپوزیشن کا ایک لایا عمل ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے برسر اقتدار حکومت کو بلیک میل کرے, اور بلیک میل کرتے ہوئے جو ان کے ذاتی مفادات ہیں ان کو منوا سکیں. جس طرح ذکر کیا قومی اسمبلی کا ذکر کیا, قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن ہے, اپوزیشن اس لیے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس کو بلیک میل کرتی ہے, -1 کے ذریعے بلیک میل کرتی ہے, تاکہ جو ان کے ذاتی مفادات ہیں ان کو تقویت مل سکے, ان کو وہ فائدہ حاصل کر سکیں. اور جس طرح وہ خدشہ ظاہر کیا کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن پارٹی جتنی بھی اگر یہ اکٹھی ہوتی ہیں, ایک پلیٹ فارم پر آتی ہیں, اس سے کیا ہوگا کہ ایک فارورڈ بلاک بن سکتا ہے کہ جو برسر اقتدار حکومت کے جو اپنے ہی اراکین ہیں, اگر ان کے جو مطالبات ہیں, جو ان کے جو مطالبات اگر وہ پورے نہ کیے گئے تو وہ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فارورڈ بلاک بن سکتا ہے. اور فارورڈ بلاک جب بن گیا تو اسے حکومت کے لیے بہت سے خدشات پیدا ہو سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر 3 سال کے بعد اگر اس حکومت کے تحریک عدم اعتماد آتی ہے, یا اگر مڈ ٹرم الیکشن کی طرف کہ اگر ہم بات کرتے ہیں, اگر کوئی بھی حکومت آتی ہے تو اس میں عوام کو یہی ہوا کہ آنے والی جو حکومت ہوگی وہ بھی اس پر جو ہے نا وہ جو آنے والی حکومت ہے کہ وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کو دیکھے, وہ عوام کی فلاح و بہبود کو نہیں دیکھے گی. -1 کے پر جو گفتگو ہو رہی ہے اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ملک آفتاب صاحب نے, ہمیں جوائن کیا ہے. تو ملک آفتاب صاحب نے ہمیں جوائن کیا. جی ملک آفتاب صاحب, کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی بالکل سن سکتا ہوں. جی ملک آفتاب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. تو ملک آفتاب صاحب بات کریں -1 کی, تو آپ کی نظر میں -1 کو آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں موجودہ حالات کے پیش نظر؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بات یہ ہے کہ کافی دنوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ جی -1 ہونا چاہیے. یہ بات زیادہ زور اس وقت پکڑا اس بات نے جب جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ بھائی اگر -1 ہو بھی گیا اور تمہاری خیر نہیں ہوگی, اپوزیشن کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ -1 کو ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار تھے. تو اس کے بعد سے یہ بات میں زیادہ زور پکڑ گئی. اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہے یہ -1 میں؟ یہ اختر مینگل صاحب کیونکہ حکومت سے علیحدہ ہو گئے, آپ کو پتہ ہے, پھر کاف لیگ نے بھی کچھ اعتراضات اٹھائے. اگلے دن یہ جناب پرویز الہی صاحب جو تھے انہوں نے بیان دے ڈالا یہ جو منظر کی وجہ سے, اور اس طرح کے کچھ مختلف انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دیے, جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے نا اور زور پکڑ گئی. پھر پی ٹی آئی کے اندر سے جو کچھ گزرا ہے, جیسے راجہ ریاض صاحب ہیں, ان کے مختلف انٹرویوز جو ہے وہ مختلف پروگراموں میں آ کے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کو سنتا نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. اور جس دن یہ اجلاس میں تھا, یہ 11 لوگ E7 کے ایک سیکٹر میں اسلام آباد میں بیٹھے تھے, وہ اس ڈنر میں نہیں آ رہے تھے. آخرکار وہ پھر اسپیکر صاحب وہاں گئے, انہوں نے منو کے ان کو لے آئے, لیکن عمران خان صاحب سے ملاقات پھر بھی ان کی نہیں ہو سکی.
جس کی وجہ سے یہ شک و شبہات جو ہے نا وہ زیادہ زور پکڑنا شروع ہو گئے. تو یہ جو ہے اس کے سلسلے میں کل میں بڑا ایک مزیدار کالم ہے. صحافی برادری جو ہے نا وہ چیز بات نہیں کہہ سکتی نا ڈائریکٹلی, وہ تھوڑا سا انڈائریکٹلی بھی اپنے اظہار کرتے ہیں. کل کے کالم جنگ میں جناب سہیل وڈائے صاحب نے ایک کالم لکھا ہے کہ اس نعم البدل مل گیا ہے. وہ بڑا زبردست کالم تھا. انہوں نے لکھا کہ بھئی میں نے نیند نہیں آ رہی تھی, میں سو گیا تو پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ 3-4 بزرگ تھے, ایک خاکی کپڑے والے تھے, ایک کالے لباس میں ملبوس تھے, ایک سبز لباس میں ملبوس تھے, اور ایک نے اجرک وغیرہ پہنی ہوئی تھی. تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یار یہ حکومت تو نہیں, تو اس کا متبادل کون ہو سکتا ہے. بڑا زبردست کالم تھا. ایکچولی میں جو بندہ بات ڈائریکٹ نہیں کر سکتا وہ اس طریقے سے انفارم کرتا ہے حالات واقعات کو. تو وہ پہلے خاکی والے سے پوچھتے ہیں, ہاں جی آپ بتائیں نعم البدل کون ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بھتیجے سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے. ان کے فوج انہوں نے اسد کی طرف اشارہ کیا, پھر اسد عمر صاحب کی طرف اشارہ کیا, پھر اس کے بعد دوسرے جو صاحب تھے سبز والے وہ کہنے لگے جی بہاؤدین زکریا سے آپ نے اچھا کون, ان کا اشارہ تھا قریشی صاحب کی طرف. پھر تیسرے جو بزرگ تھے وہ اجرک والے, انہوں نے کہا جی میاں محمد سنگو سے اچھا کون ہے, کیا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو جو کالے لباس میں ملبوس تھے وہ اونچی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے جس پر کسی کی کوئی اعتراض نہ ہو, سب کو قابل قبول ہو. انہوں نے نام پیش کیا پھر پرویز خٹک صاحب کا کہ دیکھیں وہ جتنے بھی میٹنگیں ہوتی ہیں وہ منانے کے لیے ان کی سربراہی میں جاتی ہیں, کمیٹی بنتی ہے, ان کو کسی پر اعتراض نہیں ہے. تو ویسے بھی بڑے سمارٹ ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے. اس پر ایک نے اعتراض کیا کہ دیکھیں عمران خان صاحب ان کو کبھی بھی نہیں بنائیں گے, وہ وزیر اعلیٰ بنا کے غلطی کر بیٹھے تھے. آپ کو علم ہوگا کہ جب یہ چل رہا تھا دھرنا وغیرہ عمران خان صاحب کا, تو انہوں نے پرویز خٹک کو کہا تھا کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں. انہوں نے یہ کہا کہ اپوزیشن کو کہا کہ جی آپ تحریک عدالت جمع کرا دیں تاکہ میں اسمبلی ڈیزالو نہ کر سکے, لیکن عمران خان صاحب کی بات نہیں مانی انہوں نے. ملک یہ بھی ان کے اوپر رنج تھا. اور آپ نے بڑا جو جس طرح اپنے کالم کا آپ نے حوالہ دیا بڑا خوبصورتی سے, وہ میرے خیال سے سمجھدار کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے جس طرح کا ذکر کیا. ملک آفتاب صاحب میرا یہاں پر آپ سے سوال ہے, پاکستان کی تاریخ کی جب ہم بات کرتے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی تاریخیں عدم اعتماد پیش ہوئی ہیں, تو اس میں اپوزیشن کو کس حد تک اس میں کامیابی ہوئی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو عدم اعتماد ہوتی ہے نا, یہ حکومت کو گزرانے کے لیے ہوتا ہی ہے کہ بھئی کریں شاید کوئی اس میں وہ ہو جائے, لیکن جو ہے عدم اعتماد ہے وہ اکثر کامیاب نہیں ہوتی. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود ہی استعفیٰ دے دے تو بہتر ہے. عدم اعتماد کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. یہ منامنو لیا جاتا ہے, جو ناراض ممبران ہوتے ہیں ان کو منامنو لیا جاتا ہے, ان کے مطالبات جو ہوتے ہیں ان کو مطلب کہ ٹھیک کر لیا جاتا ہے. تو عدم اعتماد تو کبھی پاکستان میں اتنی زیادہ مؤثر کبھی نہیں رہی, نہ کبھی کامیاب ہوئی ہے, اور میرا خیال ہے عدم اعتماد ہوگی بھی نہیں. کچھ واقفان حال یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ انہیں نادیدہ قوتوں کی طرف سے اشارے ہیں کہ جی آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے, اور یہ تو بات سچی ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. 22 مہینے ہو گئے, نہ مہنگائی کم ہوئی ہے, نہ بے روزگاری میں وہ اضافہ ہو گیا ہے, اور بہت سے معاملات ہیں, نہ ملک کی معیشت سنبھل سکی ہے, بلکہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے 60-70 سال کے بعد کہ یہ پہلی دفعہ معیشت جو ہے وہ زیرو پر جا رہی ہے. تو یہ تو بات درست ہے کہ وہ ملک کو ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو کچھ ہو سکتا ہے نادیدہ قوتیں جو ہے نا وہ انہیں کہیں کہ بھئی آپ استعفیٰ دے دیں, اس کو کسی اور کو چانس دیں. اپوزیشن بھی چونکہ بہت زیادہ وہ آپ کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کی اپنی جماعت میں جو لوگ ہیں وہ تتر بتر ہو رہے ہیں, جو اتحادی ہیں وہ آپ سے نالا ہیں. تو شاید ہو سکتا ہے کوئی اس قسم کی کچھ ہو جائے. آج کچھ لوگوں کی, کچھ سیانے لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ شاید عمران خان صاحب اسمبلیاں ہی ڈیزالو نہ کر دے. اگر انہیں کوئی مناسب یا کوئی بہتر اس کو اور نہیں ملتی کوئی چیز
तो हो सकता है वो ऐसा कदम भी उठा सकते हैं। जी मलिक आफ्ताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने कंक्लूड किया है कि वो का जिक्र किया है कि ये भी खदशा है कि हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक आफ्ताब साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम आएंगे। तो ब्रेक के बाद हम कोरोना वायरस के हवाले से पूरे मुल्क में जो बिगड़ती सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा हम बात करते हैं। जिस तरह सेकंड स्टोरी है हमारी कोरोना वायरस के हवाले से, कोरोना वायरस की वजह से जो हमारे मुल्क में जो बिगड़ती सूरत हाल है इस पर हम बात करते हैं। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वासिफ नागी साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर तज्जियाकार। और अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ के हवाले से इनसे बेहतर तज्जिया पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कोई भी नहीं दे सकता। वासिफ नागी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। तो कोरोना वायरस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो कोरोना वायरस के आप मुहरकात को कैसे बयान करते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि नवंबर में चाइना में पहला केस हो गया था। तो उस वक्त सूरत हाल थी कि अभी लोगों को कोरोना वायरस के बारे में नहीं इल्म था कि ये क्या चीज है और क्या होना चाहिए। इस तरह ही अगर आप देखें तो वियतनाम में पहला केस जो था वो जनवरी में हुआ। तो उन्होंने उसी वक्त अपने बॉर्डर वगैरह सील कर दिए। हालांकि छोटा सा मुल्क है और वहां पे एक भी डेथ नहीं हुई। 230 केस हुए लेकिन वो सब रिकवर कर गए। पाकिस्तान में जो हालात थे उसमें 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये थी कि कोरोना इसलिए बढ़ा कि जब ये पाकिस्तान का बॉर्डर खोला गया, उसके अलावा जो गैर मुल्की फ्लाइट्स आ रही थी उनको हमने मॉनिटर नहीं किया। हालांकि जब एक बीमारी नवंबर में आ चुकी थी तो हमारे हेल्थ सेक्टर का ये जिम्मेदारी थी, जहाँ पे ज़ाहिर है अरबों करोड़ों पे आप खर्च कर रहे हैं कि, और जहाँ पे माहिरीन तैयार होते हैं, उनका ये काम था कि इसके बारे में वो रिसर्च करते, तहकीक करते कि ये क्या बीमारी है और इसके क्या इसके जो असबाब हैं क्या है। हमने तो तवज्जो नहीं दी। आप सोचें कि जनवरी यानी चाइना में नवंबर में आई, नवंबर दिसंबर हम तो छोड़ते हैं, हमारे यहाँ जाके ये केसेस शुरू हुए हैं फरवरी में शुरू हुए। हाँ जी बिल्कुल, फरवरी में हमने फरवरी मार्च अप्रैल को सोच रही थी। जब बहुत ज्यादा लोगों की शरह मौत में इजाफा हुआ तो तब हम अलर्ट हुए, तब हुकूमत भी अलर्ट हुई। हालांकि उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका ये था कि जो भी गैर मुल्की आ रहे हैं उसके लिए उसको कुछ रोज के लिए आइसोलेशन में रखते, उसका बकायदा चेकअप करते। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आज जो अरबों रुपया खर्च करने की जरूरत पड़ी, ये शायद जरूरत ना पड़ती। आज सेंटर बनाने की जरूरत ना पड़ती अगर हम उस वक्त हिफाजती इकदाम कर लेते। फिर आप देखें कि छोटी ईद पर लोगों ने SOPs पर अमल नहीं किया। बहुत ज़ाहिर है कि कोरोना की जो भी आप वायलेशंस करते हैं वो मुख्तलिफ माहिरीन के बकौल 2 से 14 रोज में सामने आती हैं। मतलब जो भी आपने उसकी जो SOP की खिलाफवर्जी की है, लोगों को मिले हैं, उसके असरात जो हैं जिस्म पर वो 2 से 14 रोज में जाहिर होते हैं। वासिफ नागी साहब, आपकी इसी बात से ही वो बात आगे बढ़ेगी क्योंकि इसी में वो मेरा सवाल। आप देखिएगा इस वक्त तो कोरोना की मजबूरी तौर पर सूरत बेहतर है, यानी कि उस तरह लोगों की शरह माफ नहीं हो रही या उतने केसेस नहीं आ रहे। लेकिन 31 जुलाई को ईद आ जाएगी, उसके बाद मुहर्रम आ जाएंगे। अब ये 2 हमारे बहुत बड़े मजहबी आप कहने के इवेंट आने वाले हैं। अब ये इन 2 मजहबी जो हमारे इवेंट आ रहे हैं, ईद और उसके बाद मुहर्रम एक बहुत अहम एक है, तो उसमें लोगों ने फिर वो SOP पर अमल नहीं करना, जिसका नतीजा ये होना है बाय द एंड ऑफ
اگست کے آخر تک آپ دیکھیے گا کہ اس میں شرح میں پھر اضافہ ہو جائے گا. اللہ کرے کہ ہمارے لوگ اس عید پر، بڑی عید پر اور محرم کے دنوں میں بہت احتیاط کریں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ستمبر کے مہینے میں جا کے کورونا کی صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی، اور شاید ہم یہ کہہ سکیں کہ 70% ہم اپنی زندگی کے معمولات پر آ جائیں. جی واصف ناگی لیکن صاحب، اگر یہ دو واصف جو ناگی صاحب بہت بڑے اہم دن آ رہے ہیں، اگر ہم نے ان پر احتیاط نہ کی تو صورتحال بڑی خوفناک پیدا ہو سکتی ہے. بالکل واصف ناگی صاحب، اور صورتحال بڑی خطرناک. ہمارے اسپتالوں کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اب وہ کسی میجر وبا کا یا وبا کے زیادہ بڑھنے کے امکانات کو سنبھال سکیں. اور ویسے بھی ایک ذہن میں چیز رکھیں کہ یہ RNA وائرس ہے، بقول ڈاکٹرز کے یہ اپنی شکل شیپ چینج کرتا ہے. اللہ نہ کرے کہ نیکسٹ ایئر یا کچھ عرصے بعد یا پھر کسی اور قسم کے سامنے آ جائے. تو ہم ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں اس کے کنٹرول ہونے کے بعد خوشی کا اتنا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی یہ نہیں کہ ہم شروع ہو جائیں کہ ہر احتیاط کو ہم خدا خیر باپ کہہ دیں اور ہر بے احتیاطی کو اپنا لیں. واصف ناگی ایسا صاحب کرنا بھی بڑا خطرناک ہے. اور ہماری قوم کا یہ کیونکہ رویہ ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب کورونا کو شکست بھی نہیں دی جاتی، نعوذ باللہ یہ لفظ کہنا بھی نہیں چاہیے، یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ کے عذاب کو کوئی بندہ شکست نہیں دے سکتا. اللہ کے عذاب سے پناہ مانگی جاتی ہے، معافی مانگی جاتی ہے، اور یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واصف ناگی صاحب، واصف ناگی صاحب میرا آپ سے سوال ہے. کوئی شکست نہیں، یہ اللہ کا کرم ہوا وہ لوگ بچ گئے. اور اس کا بہترین حال یہ ہے کہ ہمارے اسپتالوں میں جو صورتحال ہے اس کے لیے چاہیے تھا کہ حکومت کو پہلے سے کورونا وارڈز بناتی. یہ کم از کم میرے نزدیک جنوری میں ہر سرکاری اسپتال میں کورونا وارڈز بند جانے چاہیے تھے. یہ انہوں نے بہت لیٹ کیا. حالانکہ سر اسپتال نے بڑا اچھا قدم اٹھایا، ان کے ڈاکٹر محمود ایاز صاحب نے. انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ چیز آ رہی ہے تو انہوں نے آج سے 2 ماہ پہلے ہی، بلکہ فیبری کے اینڈ میں انہوں نے اپنے یہاں کورونا وارڈ بنا دیا تھا. تو باقی اسپتالوں کو بھی چاہیے تھا کہ اس کو فالو اپ کرتے بناتے. کہنے کی بات یہ کہ اگر ہم نے اس سے بچنا ہے، کیونکہ اب ڈینگی کا سیزن بھی شروع ہو چکا تھا، تو اس کے لیے بہترین ہے کہ آپ اپنے ہسپتالوں میں دیکھیں نا. یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ اب تک میڈیکل فیلڈ سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، جن میں ڈاکٹرز ہیں، میڈکس ہیں، 70 کے قریب وہ بیچارے اپنی جان سے بازی ہار گئے. لوگوں کو بچانے والے خود بیچارے اس کا شکار ہو گئے. تو اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں فوری طور پر لوگوں کو تربیت دی جائے، اور گیٹ ٹوگیدر جو لوگوں کے ہیں جو اکٹھا ہو کے بیٹھنا ہے. اور آگے چل کے لوگوں کے مطلب بہت سی لوگوں نے سوچا ہوگا کہ جب شادیوں کا سیزن آنے والا ہے، بہت ساری شادیاں پسند ہو گئی ہیں، تو لوگ یہ سمجھے کہ بس کورونا ختم ہو گیا تو اب وہ ساری SOPs کو نظر انداز کریں. ایسا نہیں ہے. جی واصف ناگی صاحب، یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے جو نظام تعلیم ہے اور معیار تعلیم وہ جس قدر متاثر ہوا ہے، تو میرے خیال سے اس کی اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے یا پاکستان میں بھی دیکھا جائے تو اس کی مثال نہیں ملتی. واصف ناگی صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. وہ جسے ذکر کر رہے تھے کورونا وائرس کے حوالے سے، کورونا وائرس کا آغاز کا جو پوری ایک تاریخ بتائی ہے انہوں نے کورونا وائرس کے حوالے سے. اس کا چائنا سے اس کا آغاز ہوا تھا، اس کے بعد ویتنام میں یہ بیماری گئی، تو اس حوالے سے کورونا وائرس کی خدشات کے پیش نظر ان کی حکومتیں تھی، خواہ چائنا کی حکومت تھی جہاں ووہان یونیورسٹی میں جہاں پر مریضوں کی تعداد بڑی تھی، اسی طرح ویتنام میں انہوں نے بارڈرز کو کلوز کر دیا تھا. بارڈرز کو کلوز کرنے کے بعد خاص طور پر یہ اقدامات کیے گئے تھے تمام تر. تو واصف صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. واصف ناگی صاحب، آپ کی گفتگو سے ہی سوال ہے، 2 سوال ہوں گے، آپ نے اس کو کنکلوڈ کر دینا. پہلا سوال ہے کہ حکومت پنجاب کی بات کی جائے. واصف ناگی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو جی واصف ناگی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو جی آواز نہیں آ رہی تھی. جی ہیلو جی بولیے. اچھا واصف ناگی صاحب یہ بتائیے گا کہ کورونا وائرس کے حوالے سے نظام تعلیم بڑا شدید متاثر ہوا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کیا ریفارمز ہونی چاہیے جس سے جو ہمارا تعلیم کا نظام ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو؟ لیکن جی ابھی یونیورسٹیز نے یہ اعلان کیا کہ آن لائن کلاسز ہوں گی، آن لائن پیپرز ہوں گے. اب اس میں سب سے بڑا جو ڈرا بیک تھا کہ یونیورسٹی نے، پنجاب یونیورسٹی نے اور باقی یونیورسٹی نے یہ اناؤنس کر دیا کہ آن لائن کلاسز شروع کر دیں. اور اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے ٹائم فریم دیا کہ 31 مئی تک آن لائن کلاسز ہوں گی. آپ مجھے بتائیں کہ 13 مارچ کو لاک ڈاؤن شروع ہوتا ہے، 13 مارچ سے لے کے
آپ 1 مئی تک تو یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ کلاسز ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. 1 مئی کو آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ آن لائن کلاسز شروع کر دیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ جو 1.5-2 ماہ پیچھے ضائع ہو گئے, کیا اس کا کورس سلیبس 30 دن میں مکمل ہو سکتا تھا؟ یونیورسٹی کو چاہیے تھا کہ وہ یہ اناؤنس کرتی کہ آن لائن کلاسز شروع کرتے ہیں, اور جس کا جتنا سبجیکٹ ہے کورس کا پڑھا جب تک مکمل اور کلاسز چلتی رہیں. 31 مئی کو انہوں نے کلاسز بند کر دی, نمبر 1. دوسرا, یونیورسٹی نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی آن لائن پیپر ہوں گے, 15 سیکنڈ کے لیے سوال ڈسپلے ہوگا. اب مجھے بتائیں کہ جن طالب علموں کو جن کو پریکٹس ہی نہیں ہے آن لائن پیپر دینے کی, وہ 15 سیکنڈ میں سوال پڑھیں گے, اس کا جواب لکھیں گے, اور اس طرح سوال غائب ہو جائے گا. پھر ہمارے یہاں بجلی چلی جاتی ہے, نیٹ خراب ہو جاتا ہے. تو ناگی صاحب, یہاں پر آپ نے جو نیٹ کا ذکر کیا, اگر پاکستان کی اگر آبادی کا تناظر دیکھتے ہیں یا پنجاب کی آبادی کا تناظر دیکھتے ہیں, وہ زیادہ تر دیکھا جائے تو وہ دیہات پر مشتمل ہے, اور وہاں پر انٹرنیٹ کی سروسز جو ہے کہ اویلیبل نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا ایک ہونا چاہیے, خاص طور پر جو انٹرنیٹ کی جہاں پر سہولت موجود نہیں ہے, کسی کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے, اور کمپیوٹرز کی بات کرتے ہیں, کمپیوٹر سے لیپ ٹاپ وہ کسی کی دسترس میں نہیں ہے, جو پاکستان کی اوورال آبادی کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں, تو اس کے لیے اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں نے وہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہماری یونیورسٹی نے بالکل آنکھیں بند کر کے اناؤنس کر دیا جی آن لائن کلاسز, اور وہ سمجھ لیا کہ ہر بچے کے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے, ہر بچے کے پاس ایسا موبائل ہے جو لیٹسٹ موبائل ہے, اور یہ سمجھ لیا کہ ہر گھر میں نیٹ آ رہا ہے. یہاں تو لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں, نیٹ کہاں سے چلائیں گے بیچارے, بعض لوگوں کے حالات تو یہ ہیں, بعض پتہ نہیں کیسے چیز. تو اس کا بہترین حل یہ تھا کہ پنجاب یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹی کو چاہیے تھا کہ وہ ایک ٹائم فریم دے کہ جو لوگ آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں یا آن لائن پیپر دے سکتے ہیں وہ دیں, اور جو آن لائن پیپر نہیں دے سکتے ان کے لیے یہ رکھتے کہ جو ہی ستمبر یا اکتوبر میں اللہ کرے حالات بہتر ہوں تو ان سے روایتی امتحان لے لیا جائے, جو طریقہ روایتی امتحان کا ہے. ایک طریقہ وہ تھا, اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ یونیورسٹی میں بیچز میں کچھ اسٹوڈنٹس کو بلا کے ان کو ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے ان کے ایگزام لے لیتے. یہ نہیں کہ آپ ایک دم 2.25 لاکھ اسٹوڈنٹس امتحان دیتے بی اے کا. اب یہ طریقہ تو نہیں کہ آپ 2.25 لاکھ اسٹوڈنٹ اکٹھا کریں, نہیں. اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کالجز کو انگیج کرتے, انہیں کہتے جی کہ یہ کالجز کے اندر اگر ایگزام ہوگا, اگر کالج میں ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو 100, 200, 400 اسٹوڈنٹس ہوں گے ایک کلاس کے, تو ان کو بیچز میں کر کے یہ اگر سسٹم شروع کر دیتے تو یہ بہت اچھا تھا. یہ یونیورسٹی نے شروع نہیں کیا. یونیورسٹی نے کہا جی ہم نے اپنی کاروائی پوری کر دی, ہم نے جی آن لائن کلاسز لے لی, ہم نے جی آن لائن ایگزام لے لیا. آن لائن ایگزام لینے سے پہلے اس کی پریکٹس تو کرائیں آپ بابا بچوں کو کہ آن لائن ایگزام MCQ کس طرح فل کیے جاتے ہیں, کیسے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں. یہ بڑی پریکٹس ہوتی ہے, یہ ایک دن میں نہیں آتی کہ جناب آپ ٹی وی بیٹھ جائیں آن کریں اور جناب سوال حل کر دیں, ممکن ہی نہیں ہے. یہ یونیورسٹی کے مجھے نہیں پتا جو کرتا ہے ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آئی اس بات کی. اس کے لیے باقاعدہ ایک لاہے عمل پہلے مرتب کرنا چاہیے تھا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جن اسٹوڈنٹس کے ہاؤس ٹیسٹ کالج ایگزام میں اچھے رزلٹ آئے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو آپ ان کے پچھلے رزلٹ پہ دیکھ کر بنیاد پہ آپ پروموٹ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر اب ایمرجنسی ہے نا, کوئی عام حالات نہیں ہے. تو ایمرجنسی میں آپ کوموڈیٹ کر سکتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو کہ ان کا دیکھیں جی جو ٹاپر ہیں جو اچھے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں جنہوں نے پوزیشنیں نہیں ہے, وہ قطن میری ان سے بات ہوئی, وہ قطن تیار نہیں ہے آن لائن امتحان دینے کو. کہتے جی آن لائن امتحان دینے سے ہمارا رزلٹ خراب ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ جب روایتی امتحان میں بیٹھتے ہیں, ٹریڈیشنل امتحان میں بیٹھتے ہیں, آپ کو ٹائم ملتا ہے, آپ آرام سے بیٹھ کے پیپر حل کرتے ہیں. جبکہ آن لائن میں آپ کا اسٹریس ہوتا ہے کہ ہماری لائٹ نہ چلی جائے, نیٹ نہ چلا جائے, سوال اپنا سیکنڈلی ڈسپلے ہو رہا ہے, غائب ہو جائے گا. یہ اسٹریس جو ہے اس سے آپ پیپر کمفرٹیبلی حل نہیں کر سکتے. یہ بہت سارے مسائل ہیں جو یونیورسٹی نے جس کو نظر انداز کر دیا. جی واسف ناگی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا, اور بڑی مفید معلومات آپ نے دی کرونا وائرس کے حوالے سے. جی ناظرین, واسف ناگی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر اینالسٹ تھے, اور خاص طور پر صحت کے حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو سب مفید انفارمیشن انہوں نے دی کرونا وائرس کے حوالے سے. کرونا وائرس کی ایک تاریخ کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ 2019 میں اس کا سٹارٹ ہوا تھا, اکتوبر میں, جب یہ چائنا میں اور ویتنام میں جب یہ گئی, اور پاکستان میں فروری میں اس کے آثار نظر آ گئے تھے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا پھیل سکتی ہے. لیکن خاص طور پر جو مریضوں کی
تعداد اس صورت میں اضافہ ہوا جب تافتان بارڈر سے پاکستانی جو زائرین تھے جب ایران میں گئے، ایران سے جب واپس آئے تو ان کا وہ ٹیسٹ وغیرہ نہیں کیا گیا جو ٹیسٹ ہونا چاہیے تھا، ان کو آئسولیٹ کرتے، ان کو کرنٹینہ سینٹر میں رکھتے، تو اس کے بعد ان کو اجازت دی جاتی وہ اپنے گھروں میں جا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وبا پاکستان میں پوری تیزی سے وہ پھیل رہی ہے۔ تو خاص طور پر کرونا وائرس کے حوالے سے جو ذکر کیا ہے کہ خاص طور جو تعلیمی نظام ہمارا شدید متاثر ہوا ہے، اس کے لیے جو میکانزم جو تیار کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکی۔ جس طرح مارچ میں ذکر کیا 13 مارچ سے لے کر 31 مارچ تک جو حکومت پنجاب تھی، حکومت پاکستان تھی، وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکی کہ کیا میکانزم ہونا چاہیے، کس طریقے سے تعلیمی نظام کو چلایا جا سکتا ہے، لیکن اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ تو 31 مئی کے بعد پھر جو اسکولوں کی جو چھٹی، پھر آن لائن کلاسز کا آغاز کیا گیا، یونیورسٹیز میں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر آن لائن کلاسز لی جائیں، آن لائن ہی ان کے ایگزامز لیے جائیں۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی آبادی ہے وہ زیادہ تر دیہات پر مشتمل ہے، گاؤں پر مشتمل ہے، لیکن ان کے پاس یہ فیسلٹیز ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جس طرح واصف ناگی صاحب نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ خاص طور پر جتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، جس طرح پنجاب یونیورسٹی ہے، ان کو چاہیے تھا کہ جن کے پاس یہ اگر فیسلٹی، انٹرنیٹ کی فیسلٹی اگر اویلیبل ہے، اس سے وہ استفادہ حاصل کریں۔ تو یہ واصف ناگی صاحب نے اس حوالے سے پورا ایک میکانزم بتایا کہ اس طریقے سے جتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہ اگر اس طریقے کو فالو کرتی، اس کے بعد جن کے پاس فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں ان کے لیے ایس او پیز تیار کرتے، ان کو باقاعدہ طور پر یونیورسٹیز میں ایس او پیز کے تحت ان کی کلاسز لی جاتی۔ تو ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، تو بریک کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر سلیم صاحب سے، ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نظام تعلیم کے حوالے سے کرونا وائرس کی وجہ سے جس قدر متاثر ہوا تھا، تو واصف ناگی صاحب بڑی تفصیلاً اس پر گفتگو کر رہے تھے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سلیم راؤ صاحب نے، چیئرمین علم و ہنر تربیت فاؤنڈیشن سے، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کرونا وائرس کے وجہ سے جو نظام تعلیم شدید متاثر ہوا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ کورونا جو اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور جس طرح سے دنیا میں تباہی مچائی ہے تو ان حالات میں اسکولوں کو کھولنا، کالجز کو کھولنا، یونیورسٹیوں کو کھولنا خطرے سے خالی بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ عید پہ بازار کھولے گئے تو اس کی وجہ سے ہڑتالیں پھیلنے چلی گئیں۔ تو اس وقت ہمیں کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ تعلیم بھی جاری رہے اور گیدرنگ بھی نہ ہو، اگر ہو تو ایس او پیز کے ساتھ ہو۔ تو ہم نے اپنی فاؤنڈیشن میں یہ کیا ہے کہ ہمارے تمام ٹیچرز اپنے اداروں میں آتے ہیں، آتی ہیں، اپنے اپنے کمرے میں وہ کلاسز لیتے ہیں اس طرح کہ اسٹینڈ کے اوپر اپنا ہی موبائل لگا کے اس کے کیمرے سے زوم پہ وہ اپنی کلاس آن لائن لے لیتے ہیں۔ تو اس کا وہ بورڈ پہ کچھ لکھ رہا وہ بھی لکھتے ہیں، وہ بھی نظر آتا ہے، بچوں نے کچھ پوچھنا ہو تو وہ بھی پوچھ لیتے ہیں، ٹیچر نے بچوں سے پوچھنا ہو وہ بھی پوچھ لیتی ہیں۔ ایک یعنی کلاس کا بالکل سیم ماحول ہے، سوائے اس کے کہ بچے وہاں پہ موجود نہیں ہوتے، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، لیکن باقی سارا سسٹم تعلیم کا اسی طرح سے چل رہا ہے۔ اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ بعض غریبوں کے پاس وہ موبائل نہیں ہوتے تو کچھ اٹینڈنس کم ہوتی ہے، 100% نہیں ہوتی، لیکن جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں کیونکہ پیرنٹس نے فیس دینی ہوتی ہے، ہمارے تو فری کے ادارے ہیں، تو فیس دینے والے پیرنٹس تو یقیناً افورڈ کریں گے موبائل بھی بچوں کو دینا۔ وہ ان چند گھنٹوں کے لیے جتنی دیر تعلیم کا سسٹم ہوگا وہ اپنے موبائل یا بچوں کو لے کے دیتے ہیں۔ موبائل
اور اس پہ زوم کے ذریعے سے ویڈیو کال کے ذریعے سے ویڈیو میٹنگ جو ہوتی ہے، تو اس طرح سے یہ سسٹم تعلیم کا چل سکتا ہے۔ اس کے بعد جب حکومت اجازت دے دے کہ ادارے کھولے جائیں تو اس میں طریقہ کار ہمارا یہ ہوگا کہ آدھے بچوں کو ایک دن بلائیں گے، آدھے بچوں کو دوسرے دن بلائیں گے، اور وہ جو آدھے آئیں گے ان کو بھی آدھا ٹائم ان میں سے آدھے بچے آئیں گے اور آدھا ٹائم باقی دوسرے بچے آئیں گے۔ یعنی اگر 20 بچوں کی کلاس ہے تو 5 بچے آ گئے صبح 3 گھنٹے کے لیے، پھر 5 بچے آ گئے اگلے 3 گھنٹے کے لیے، 20 بچوں کی جگہ 5 بچے بیٹھیں گے تو فاصلہ اتنا ہوگا کہ کوئی رسک نہیں ہوگا، اور جو 10 بچے آگے وہ چھٹی کریں گے، ہوم ورک ان کو دے دیا جائے گا، اگلے 10 بچے جو ہے وہ کل آ جائیں گے، ان کو اسی طرح 5-5 کر کے بٹھا کے کلاس چلا دیں گے۔ تو یوں بچے آتے بھی رہیں گے، ڈسٹینس بھی پورا رہے گا، وہ باقاعدہ ٹیچر جو ہے رہنمائی بھی کریں گے، ان کو ہوم ورک دے دیں گے، تو تعلیم کا سسٹم چلتا رہے گا۔ پہلے کی طرح 100% تو نہیں، لیکن ہم ان حالات میں ایمرجنسی ڈیلنگ کرنی ہے تو آپ نے سسٹم کو چلانا ہے اور ڈیولپ کرنا ہے۔ فیوچر میں یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ہم ایمرجنسی ڈیلنگ سیکھ لیں۔ اچھا ڈاکٹر سلیم راؤ صاحب، یہاں پر یہ بتائیے گا کہ جو گورنمنٹ کی جانب سے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ آن لائن کلاسز کا اجرا کریں، اب یہاں پر بات بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ پاکستان کی جو آبادی جس طرح دیہات پر مشتمل ہے، جن کے پاس وہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں، تو وہ کس طریقے سے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں گے؟ دیکھیے، حکومت کا کام ہوتا ہے کہ بائی آرڈر کروائے، وہ ٹیچر، وہ ادارے، وہ پرنسپل وہ اس سسٹم کو ڈیولپ کریں، پہلی چیز تو یہ ہے۔ اب ان کے پاس جب یہ سسٹم ارینج ہو گیا اور نیٹ کا انتظام ہو گیا، ٹیچرز کا وہ زوم اور موبائل میٹنگ یہ چیزیں ہو گئیں، تو اب اس کے بعد رہ جاتا ہے پیرنٹس کی طرف سے، اسٹوڈنٹس کی طرف سے کوآپریشن۔ تو پرائیویٹ اداروں میں لوگ فیس دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں بچوں پہ، تو وہ یقیناً اس کو فالو کریں گے۔ جب تک ادارے نہیں کھلتے تو آن لائن ٹیچنگ ہی ہوگی، گھروں میں ہی ہوگی، اور پیرنٹس اس کو فالو کریں گے، لیکن اس میں وہ ایکوریسی نہیں آئے گی، وہ اٹینڈنس پوری نہیں آئے گی، پرابلم تھوڑے سے آئیں گے، لیکن کرنا تو پڑے گا۔ اس لیے حکومت کے لیے ضروری ہے، جو کچھ حکومت اس سلسلے میں کر رہی ہے بہت اچھا کر رہی ہے، کرنا چاہیے، کہ کیونکہ یہ دیکھو سالوں تک تو تعلیم کو ہم اس طرح سے بند نہیں کر سکتے، تو ہمیں تعلیم کو جاری رکھنا ہے حالات کے مطابق۔ 100% بچے نہیں آئیں گے تو جو نہیں آئیں گے وہ اپنا نقصان کریں گے، لیکن کام چلتا تو رہے۔ اب دیکھیں دیہاتوں میں اسکولوں میں لوگ فیس نہیں دیتے جب تک اسکول نہ لگیں، اور فیس نہیں آئے گی تو ٹیچرز کو تنخواہ بھی نہیں ملے گی، تو ان حالات میں ٹیچرز کو بے روزگار کر دینا اور اتنی بڑی تعداد، تو وہ تو بہت بڑے کرائسس ہے ہمارے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ تو ماشاءاللہ طب کے شعبے سے بھی منسلک ہیں اور سکن اسپیشلسٹ بھی ہیں، تو اس پر ہم آپ سے میرا یہ سوال آپ سے ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو احتیاطی تدابیر، جو پریکاشنز جو ہے نا وہ جاری کی گئی ہیں محکمہ صحت کی جانب سے، آپ نے گلوز پہنے، سینیٹائزر کا آپ نے استعمال کرنا ہے، ماسک کا استعمال کرنا ہے، اب آپ یہ بتائیے کہ بطور ڈاکٹر جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ماسک لگانے سے اس سے جو اسکن ہے وہ متاثر ہوگی یا نہیں؟ اچھا دیکھیں، ماسک لگانے سے اسکن پہ کوئی پرماننٹ ایفیکٹ نہیں آئے گا، عارضی طور پہ کسی کو تھوڑی بہت ڈسکمفرٹ فیل ہو تو شاید چانس ہے، ورنہ ہوتی یہ بھی نہیں ہے۔ ماسک نیا بھی ہو تو دھو کے پہنیں، اور ایک ماسک کو آپ دھو کے بار بار یوز کر سکتے ہیں، کم از کم 2 ہفتے تو کر سکتے ہیں، تو یہ کاسٹ بھی کوئی نہیں پڑتی اس کی۔ اب یہ رہ گیا کہ آپ تدابیر کیا کریں گے اور حکومت کیا کروا رہی ہے۔ اس میں دیکھیں 2 ہی تدابیر ہیں، only 2۔ ماسک پہنے، ڈسٹینس رکھیں، 6 فٹ کا فاصلہ ہے، ماسک پہنا ہوا ہے، کوئی رسک نہیں ہے کورونا پھیلنے کا۔ اگر یہ کام گورنمنٹ کروا دے، مانیٹرنگ کر لے، سارے سرکاری ملازمین کو مانیٹرنگ پہ لگا دے، اور یہ لاک ڈاؤن ہمیں نہیں کرنے پڑیں گے، یہ کارخانے بند نہیں کرنے پڑیں گے، بے روزگار لوگوں کو نہیں کرنا پڑے گا، دکانیں مارکیٹیں بند نہیں کرنی پڑیں گی، سارا نظام ہمارا چل سکتا ہے اگر مانیٹرنگ ہو جائے کہ ہر شخص جو گھر سے نکلے ماسک پہن کے نکلے، جو گھر سے بغیر ماسک کے نکل گیا وہ سمجھو 1000 روپے جرمانہ تو اسی وقت اس کو پڑ گیا۔ ایسا سسٹم بنا دے گورنمنٹ مانیٹرنگ کا۔ تو اگر یہ 2 کام کر لیے جائیں تو آپ کا ملک بالکل سیف طریقے سے چل سکتا ہے، کاروبار چل سکتے ہیں اور اموات بھی نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر یہ پہلے عید والی طرح یہ میلے لگا دیں گے، بازار کھول دیں گے سارے، تو
تو پھر تو بہت دیکھیں ہزاروں موت زیادہ ہو گئی ہیں، تو یہ تو کرائم ہو جاتا ہے۔ اب دوسری عید آ رہی ہے، ہم یہ ڈر رہے ہیں کہ اس پہ پھر اضافہ ہوگا، اور خاص طور پہ ڈاکٹر زیادہ ڈرتے ہیں، اسپتالوں میں جگہ نہیں رہتی، بیڈز نہیں رہتے، فیسلٹیز نہیں پوری ہوتی، پھر لوگ رولتے پھرتے ہیں۔ پرائیویٹ اسپتالوں میں لوگوں نے لاکھوں روپے ڈیلی پہ وینٹیلیٹر بک کروا رکھے ہیں، صحیح حالت میں بھی، ویسے ہی بیماری کے بغیر بھی بک کروا رکھے ہیں کہ کبھی خدا نہ خاصہ ضرورت پڑ جائے۔ تو یہ اتنے جو خوفناک حالات ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پالیسیاں۔ پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی مارکیٹیں کم از کم 12 گھنٹے کھلنی چاہیے تاکہ لوگ آرام سے جائیں شاپنگ کریں۔ آپ کی مارکیٹیں پورا ہفتہ کھلنی چاہیے، یہ جو دن اس میں شارٹ کرتے ہیں تو باقی دن رش پڑ جاتا ہے۔ آپ رش پڑنے والے حالات بننے ہی نہ دیں۔ آپ عید ہو، بقرعید ہو، ہر حال میں ڈسٹینس اور ماسک کی پابندی کروائیں، اور قربانی پہ اس چیز کو خاص طور پہ موٹیویٹ کیا جائے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے، علماء کے ذریعے ہیلپ لی جائے کہ اس دفعہ قربانی میں اخراجات اپنے قربانی پہ کم کر کے، اور وہ لوگ جو متاثرین ہیں بیچارے کورونا کی وجہ سے، ان غریبوں کی مدد کی جائے۔ لوگ ایک ایک آدمی 10 قربانیاں کر دیتا ہے، اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے بھی کرتا ہے۔ پھر دیکھیں وہ ایک اس وقت جو ہے وہ ایک صدقہ ہے، فرض ان پہ ہے جو صاحب نصاب ہوں گے، تو صاحب نصاب کریں، لیکن وہ ضروری نہیں کہ لاکھوں روپے والی قربانی کریں، وہ تھوڑی سی ہلکی رکھیں۔ اس وقت مخلوق کی خدمت کرنا اس قربانی سے بھی افضل ہے۔ تو جو صدقہ آپ دیں گے ان غریبوں کو جو کورونا سے متاثر ہوئے ہیں، وہ فوت شدہ والدین کے لیے یا عزیز و اقارب کے لیے بہترین صدقہ ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل جی، اور بہترین۔ جو آپ قربانی کی رقم میں کمی کر کے اور اپنا لاکھوں روپے والا جانور لینے کی بجائے ہزاروں والا لے کے وہ ایک سنت یا واجب پورا کر لیں گے، اور باقی رقم آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں گے، مرتوں ہوا کو بچا لیں گے، قوم کو بچا لیں گے۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر سلیم راؤ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تو بڑی مفید معلومات آپ نے دی، اور پریکاشنز کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، تعلیمی نظام کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس پر آپ نے اپنی تجاویز دی۔ یہاں پر انہوں نے ذکر کیا جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کو برابر کروایا جاتا، کہ بجائے اس کے کہ اس کو مکمل طور پر تعلیمی اداروں کو بند کیا جاتا یا آن لائن کلاسز کا اجرا کیا جاتا، بلکہ اس کے سبسٹیٹیوٹ تو بہتر یہ ریفارم تھی، یہ اصلاحات تھی کہ تعلیمی اداروں میں جہاں پر اگر بچوں کی تعداد ہے کہ اگر 100 تعداد ہے یا 200 تعداد ہے، اس کے 50% طلبہ و طالبات کو ایک دن بلایا جاتا، آدھے اسٹوڈنٹس کو اب بلایا جاتا، آدھے اسٹوڈنٹس کو کل بلایا جاتا، اس سے وہ کلاسز کو مینٹین کیا جا سکتا تھا۔ کیونکہ انٹرنیٹ کی بات کی جائے یا آن لائن کلاسز کی بات کی جائے، آن لائن امتحانات کی بات کی جائے، تو آن لائن امتحانات اگر اس طریقے سے کیے جاتے ہیں، وہ کارکردگی، وہ رزلٹ جو خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ سکتے جو ایک عام روٹین میں آتے تھے۔ تو یہاں پر اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جو تعلیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو کرونا وائرس کے پیش نظر جس سے جو تعلیم ہمارا نظام تعلیم ہے اس پر ہم بات کریں، تو اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ظفر اقبال تارڑ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایڈوکیٹ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، یوتھ کے، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ظفر اقبال صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ اس سے پہلے ہم ڈاکٹر سلیم راؤ صاحب سے بھی ہم بات کر رہے تھے، واصف ناگی صاحب سے بھی ہم بات کر رہے تھے، تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں نظام تعلیم کی۔ پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار ہے، اب کرونا وائرس کے وجہ سے اس کے خدشات کے پیش نظر جو تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا ہے، اب یہاں پر بات یہ ہے کہ جو دیہات ہیں، گاؤں ہیں، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے کس طریقے سے نظام تعلیم کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کیے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے اس اہم موقع پہ، اہم ٹاپک پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ ایجوکیشن کے حوالے سے جیسے آپ بات کر رہے ہیں، کرونا کے وجہ سے ہر شعبہ زندگی جو ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ اسی طرح جو محکمہ ایجوکیشن ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ جیسے ہم اگر بات کریں جو ہمارے اسٹوڈنٹ تھے یونیورسٹیز میں ہاسٹل میں اسٹڈی کر رہے تھے، ان کو وہاں پہ فیسلٹیز تھی، لائبریری کی فیسلٹی موجود تھی، انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود تھی، لیپ ٹاپ جو اگر ایک کے پاس ہے تو وہ سارے اسٹوڈنٹ اس کو یوز کر سکتے تھے۔ لیکن اس میں جو وبا آئی ہے اس کی وجہ سے خاص کر کے جو دیہاتی ایریا ہے، جو دور دراز کے شہروں سے دور دراز کے ایریاز ہیں، وہاں پہ اسٹوڈنٹ کو بے شمار جو ہے نا وہ مسائل کا سامنا ہے۔
اگر ایک تو یہ سگنل کا پرابلم ہے، اگر وہ آن لائن کلاسز جو انہوں نے کچھ یونیورسٹی نے سٹارٹ کیے ہیں تو یہاں پہ سگنل کا پرابلم آتا ہے، اور سگنل کے ساتھ ساتھ اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو وہ دوبارہ کنیکٹ ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے اسٹوڈنٹ کے پاس جو ہے وہ گاؤں میں اپنے گھر میں لائبریری کی سہولت بھی موجود نہیں ہے. اسائنمنٹ اگر کوئی تیار کرنا چاہتا ہے تو اسائنمنٹ کے لیے بھی اس کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، اور جو انٹرنیٹ پیکجز ہیں وہ بھی بہت بڑے مہنگے ہیں، اور خاص کر کے جو اسمارٹ فون ہیں وہ بھی سارے اسٹوڈنٹ کے پاس جو اویلیبل نہیں ہے. اسپیشلی جو ہماری بچیاں ہیں جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس تو اینڈرائڈ موبائل تھے ہی نہیں تھے، اور جب جیسے انہوں نے آن لائن کلاسز اسٹارٹ کی ہیں تو وہ ایک غریب جو باپ ہے اس کو مشکل ہو گئی کہ وہ اپنی بچی کو ایک اینڈرائڈ موبائل لے کے دے اور اس کو انٹرنیٹ پیکجز لگوا کے دے، اور یہ مسائل تھے. اور اس کے ساتھ جو ہاسٹل میں اگر اسٹوڈنٹ تھے تو ہاسٹل میں سہولتیں زیادہ تھی. گاؤں میں دیہات میں جو دور دراز سے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو مشکلات کا سامنا زیادہ ہے. اور فائنینشلی ایشوز بھی ہیں. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہاسٹل میں ایزیلی پڑھ رہے تھے. اور جو دوسرا ایک اور ہے کہ جو آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، آن لائن کلاسز میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے ٹیچر کے ساتھ اسٹوڈنٹ چل نہیں پا رہا. اور جیسے میتھ ہے، میتھ میں وہ بڑی مشکلات آتی ہیں اور ان کے کوشچن کی آنسر کی سمجھ نہیں آتی. تو یہ بھی ایشوز ہیں. اور جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ نے اس حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے. جی بالکل ظفر اقبال صاحب، خاطر خواہ جو ہے وہ اقدامات نہیں کیے. تو ظفر اقبال صاحب، آپ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یوتھ کی نمائندگی کرتے ہیں، اور جس طرح ملک پاکستان میں آج کل جو ہے کہ وہ -1 کی باز گشت سنائی دے رہی ہے، تو کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو برسر اقتدار پر آئی ہے کہ جو ووٹ بینک کی اگر بات کی جائے تو وہ یوتھ نے، نوجوان نسل نے، یوتھ نے پاکستان عمران خان صاحب کو ووٹ دیے تھے، تو -1 کے حوالے سے جو باز گشت سنائی دے رہی ہے اس پر یوتھ کیا کہتے ہیں اور ایڈوکیٹ کیا کہتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک تو پہلی بات ہے کہ الحمدللہ جو وکلا صاحبان ہیں، جتنے ہمارے بھائی وکلا ہیں وہ باشعور ہیں اور کنسٹیٹیوشن اور آئین کو سمجھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح انکانسٹیٹیوشنل ایشوز کو وہ ٹیک اوور نہیں کرنے دیتے کسی کو بھی. کوئی بھی ایسی موومنٹ آئے گی تو وکلا کمیونٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑی ہوگی، آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی، قانون کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور اس طرح کا جو -1 فارمولا ہے وہ وکلا آلموسٹ ہمارے جو دوستوں کے ساتھ بات ہوتی ہے یا ڈسکشن ہوتی ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح عمران خان جو ہے وہ اس کو ایک تو خارجہ پالیسی بڑی اچھی جا رہی ہے اور پوری دنیا میں عمران خان کو بطور ٹاپ لیڈر سمجھا جا رہا ہے، مانا جا رہا ہے. اور دوسرا جو -1 فارمولا ہے وہ پہلے 2 دفعہ ان لوگوں نے جو اپوزیشن ہے جو وہ بالکل ان کی پرسرار خاموشی ہے، نہ مریم بول رہی ہے نہ زرداری کا جو فیملی ہے وہ بول رہی ہے، اور وہ صرف سے چاہتے ہیں کہ اور جو ان کی ہے یہ اس کو کہتے ہیں کہ لائٹ سی ہلکی موسیقی، وہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ صرف وہ اپنی سیاست کو ان رکھنے کے لیے کی ہے. حالانکہ ان کے جو بڑے ہیں وہ خاموش ہیں، اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ کسی طرح وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس میں اپنی جو کرپشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کہ کسی طرح ہمیں NRO مل جائے، ہم اس طرح کی بات کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جی بالکل جی NRO مل جائے. بہت شکریہ ظفر اقبال تارڑ صاحب. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے اپنے مہمانوں سے جو گفتگو کی کرونا وائرس کے حوالے سے ہم نے بات کی اور اس کے علاوہ -1 کے حوالے سے بات کی. تو ناظرین ہمیں ضرور اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا اور دیکھتے رہیے آن ریکارڈ.